बेटा क्वेश्चन नोट कीजिए। डिस्कस इन डिटेल द यूनिटरी एंड फेडरल गवर्नमेंट विद कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, इसमें हमने पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि ये है क्या एक्चुअली। दुनिया में ना 4 निज़ाम हैं जो हुकूमतें जब आबाद हुई और फिर आगे किस तरह सिस्टम चलता रहा। पहला है यूनिटरी, कहते हैं वाहदनी, फेडरल वफाक, कॉन्फेडरेशन होता है वफाक रियासतों के मुतल्लिक, और सिस्टम हो गया आपका निज़ाम। यूनिटरी होती है, इसमें फ़र्द वाहद की हुकूमत होती है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ सारी पावर सेंट्रल के पास होती है, जो मरकज़ी हुकूमत को कंट्रोल करता है। ये निज़ाम, पहले इसको समझने के लिए पहले आपको इसका ना इस टेबल के जरिए समझाता हूँ, कंसेप्ट क्लियर करता हूँ। पहले हम समझते हैं फेडरेशन को। फेडरेशन क्या होती है? वफाकी हुकूमत, जिसमें प्रोविजनल लेवल पे और फेडरल लेवल पे दोनों को पॉलिसीज़ के ज़रिए लेजिस्लेशंस के लिए कानून साजी करके तब्दीलियाँ लेके आती है, उकला के आती है फेडरल। अब इसमें फ्लो ऑफ पावर है। लास्ट क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि यूनियन ऑफ पावर्स एंड सेपरेशन ऑफ पावर। अब इसमें जो फ्लो ऑफ पावर है वो तकसीम होता है, पावर डिवाइडेड हो जाती है सेंटर में, और सेंटर से आगे डिवाइडेड हो जाती है कंपोनेंट यूनिट में। यानी कि इसका जो पावर डिवाइडेड हो जाती है पहले मरकजी के बाद फिर सूबों पे। फेडरल क्या है? मरकज में बैठा है। मरकजी हुकूमत क्या है? जिसमें वज़ीर आज़म भी होता है, सदर भी होता है, गवर्नर्स भी होते हैं, वज़ीर आला भी होता है, और आगे उसके मिनिस्टर्स भी होते हैं। हर सूबे का अलग अलग तौर पर अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, लेकिन जिसको पॉलिसीज़ को सूबे को कंट्रोल करता है वो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल करती है। अब पावर शेयरिंग में इशू क्या आता है? पावर शेयरिंग में इशू ये आता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सिर्फ अपनी पॉलिसीज देती हैं, और जो 18 अमेंडमेंट पाकिस्तान में होती है, तमाम सूबे आज़ाद कर दिए गए थे कि अपने अपनी मर्जी के हिसाब से अपनी अपनी पॉलिसीज बनाएं। तो ये पावर आगे डिवाइड हो गया जाती है कंपोनेंट यूनिट में। कंपोनेंट यूनिट उनको कहते हैं जिसे आप कह लें सूबे, जो आपके सूबे हैं, और अगर हम अमेरिका में पढ़े तो उसे हम कहेंगे रियासतें। हर रियासत अलग है, आज़ाद है, वो अपनी अपनी पॉलिसीज बना सकती है। अब फेडरल हम कहते तो हैं कि फेडरेशन है, फेडरल गवर्नमेंट है, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट का सही जो किरदार अदा करते हैं वो यूएसए करता है। वो कैसे करता है? हमारा यूएसए से थोड़ा सा चेंज है, होता वही प्रोसीजर है। कैंडिडेट आते हैं, पब्लिक कैंडिडेट होते हैं, वोट कास्ट होता है, सिलेक्शन होती है, फिर वो 2 हाउसेज में जाते हैं, 2 हाउसेज में, एक अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। लोअर हाउस में आपकी कौमी असेंबली आती है और अपर हाउस में आपका सेनेट आती है। सेम वही चीज़, हर चीज़ वही है। तकसीम कहाँ भी होती है? मसला आता है पावर शेयरिंग का, इख्तियारात का। पाकिस्तान में कोई भी केस आता है, उसकी जो आखिरी सुपीरियर कोर्ट है वो कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट है। यूएसए में अगर फर्ज करें उनकी जो रियासत है, टैक्सेस हो गया, अगर वहाँ पे केस है तो उसका जो आखिरी लिमिट केस जाने की वो सूबे की हाई कोर्ट तक है, इसके आगे वो नहीं जाएगा, क्योंकि सुप्रीम जो कोर्ट होती है वो मेन रिप्रेजेंट कारी होती है फेडरल को। और अगर हम फेडरेशन में पावर की तकसीम देखें तो पावर पहले आती है मरकजी हुकूमत के पास, फिर आती है सूबों के पास, और सूबे होते हैं आज़ाद। लेकिन यहाँ पे उल्टा पाकिस्तान में पावर सेंटर के पास भी है और पावर सूबों के पास भी है।
لیکن کیا صوبے اپنی مرضی سے قانون بنا سکتے ہیں؟ وہ صرف قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ فیڈرل کی بھی اوپینین لازمی شامل ہوتی ہے، ان کی پالیسیز لازمی ہوتی ہے۔ یو ایس اے میں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جناب ریاستیں ذات ہیں، آپ اپنی مرضی کا قانون بنائیں، جو آپ کی ریاست کے عوام کے لیے سوٹیبل ہے کر لیں، کیونکہ آپ فیڈرل کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے، فیڈریشن کو ہم کر رہے ہیں، آپ صوبوں کر رہے ہیں، صوبے اپنی مرضی سے ورکنگ کریں، رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں، لیکن وہ رولز بنائیں گے جو یو ایس اے کا کانسٹیٹیوشنل لا ہے اس کے اندر، جیسے ہمارا جو کانسٹیٹیوشنل لا ہے وہ ہے 1973 کا۔ یہ فرق ہے جناب فیڈرل کا، فیڈریشن کا۔ حکومتیں دو شعبوں تقسیم ہو جاتی ہیں، سینٹر میں اور صوبوں میں۔ اب یہی سے اب آپ کو سمجھ آئے گی یونیٹری کی۔ یونیٹری بیسیکلی ہے فرد واحد حکومت، سینٹرل گورنمنٹ۔ اس میں جو پاور کا فلو ہے وہ آتا ہے سینٹر کے پاس۔ اب سینٹر سے جائے گا وہ نیچے جو آپ کے ریجن ہیں ان کے پاس، یعنی کہ اپ ورڈ سے ڈاؤن ورڈ۔ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ پاور شیئرنگ ہوتی ہے اپ ورڈ سے لے کر ڈاؤن ورڈ سے، ڈاؤن ورڈ سے لے کر اپ ورڈ تک۔ یہاں پہ ایک ہی چیز ہے، یونیٹری میں ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی پارٹی وہی آئے گی۔ دو پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جیسے یو کے کا سسٹم ہے، ابھی تک یونیٹری سسٹم ہے یو کے اندر ابھی بھی، وہاں دو پارٹیز ہیں، ایک لیبر پارٹی ہے، دوسری کنزرویٹو پارٹی۔ وہ دونوں پارٹی ہیں، ان میں سے جو بھی عوام کی طاقت سے ووٹ کے ذریعے آ جاتا ہے وہ آتا ہے پاور سینٹر میں۔ سینٹر میں آ کے اس نے پالیسیز بنا کے دینی ہیں صوبوں کو، آپریٹ خود کرنا ہے، پاور اپنے پاس رکھنی، اختیارات اپنے پاس رکھنے، رولز اینڈ ریگولیشن کی پاور اپنے پاس رکھنی ہے اور امپلیمنٹ کروانا ہے صوبوں پر، کیونکہ یہ یونیٹری ہے، یہ فیڈرل نہیں ہے، فرد واحد ہے، وحدانی حکومت ہے، ایک ہی پارلیمنٹ سسٹم ہے، ایک ہی سسٹم میں رہنا ہے، اسی نے سارا کچھ کنٹرول کرنا ہے، اسی نے اس کو بنانا ہے۔ تو اس میں آتا ہے یونیٹری، یعنی کہ یونیٹری پارلیمنٹری سسٹم ہے وہاں پہ۔ ہمارے یہاں پہ آتا ہے فیڈریشن۔ فیڈریشن میں پاور آتی ہے مرکز سے صوبوں میں، اور یہاں پہ صرف مرکز کے پاس رہتی ہے، مرکز نے آپریٹ کرنا تھا، مرکز سے قانون بنانے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مرکز یہ کہتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ والے کہ جناب لندن میں اور مانچسٹر میں وہاں پہ جو انڈسٹری ایریا ہے جہاں پہ ہم ٹیکسز لے رہے تھے 15% کے حساب سے، اب ہم وہاں پہ لیں گے 25% کے حساب سے۔ اس نے پالیسیز دے دی، کیونکہ پاور ہے نا، یہ امپلیمنٹ اس نے آرڈر کر دی ہے، اب اس کو آگے لے کے چلنا ہے انہوں نے۔ یہ اس کو جو آپ دیں یہ جو چاہے کر سکتا ہے، سینٹر میں ہے بھائی، سارا ملک اس کے پاس فرد۔ اس میں اور چیز ہے، اس میں پاور ڈیوائیڈڈ ہو رہی ہے۔ کہتے تو ہم فیڈریشن ہیں، لیکن فیڈریشن کا صحیح اہم کردار یو ایس اے کا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارا کوئی بھی کیس ہے اس کی آخری اپیل جائے گی سپریم کورٹ میں، حالانکہ جو فیڈرل میں صوبے آزاد ہیں تو جو اپیل کا حق ہے وہ آخری کورٹ ہونی چاہیے، ہائی کورٹ صوبوں کے اندر، سپریم کورٹ جانا نہیں چاہیے۔ لیکن جب وہ سپریم کورٹ میں کیس چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ رہا یہ تو فیڈرل بھی نہیں رہی، کیونکہ سپریم کورٹ کہاں پہ ہوتی ہے؟ سینٹر میں، وفاق میں ہوتی ہے۔ ہر دنیا میں ہر جہاں بھی سپریم کورٹ ہے وہ وفاق میں ہوتی ہے، اور ہماری جو فیڈرل کورٹ ہے وہ کہاں پہ ہے؟ سپریم کورٹ اسلام آباد۔ اسلام آباد ہمارا ہے فیڈرل۔ ٹھیک ہو گیا، یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی ایشو، اینی کوشچنس اباؤٹ دس ٹاپک؟ جی گڈ کوشچنس۔ پاکستان کا یہ بیسیکلی ہے فیڈرلزم، فیڈریشن سسٹم ہے جس میں صوبے اور مرکز دونوں اہم کردار ادا کرتے ہیں، دونوں آتے ہیں ووٹ کے ذریعے۔ یہ آ جاتا ہے پارلیمنٹری سسٹم اور یہاں پہ آ جاتا ہے پریزیڈنٹل سسٹم۔
امریکہ میں صدارتی نظام ہے اور پاکستان میں پارلیمنٹری سسٹم ہے. پارلیمنٹ سسٹم میں آتا ہے آپ کا صدر, وزیر اعظم, سارے ادارے آتے ہیں, یہ پالیسیز بناتے ہیں اور صوبے آزاد ہوتے ہیں. انہوں نے صوبوں کو پالیسی دی ہوتی ہے اور صوبوں میں اور وفاق میں محکمے ڈیوائڈ ہوئے ہوتے ہیں. جیسے اب میں ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں, اب کیونکہ ہمارے صوبے آزاد ہیں, اپنی اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں. اب فیڈرل پاس کون سے محکمے رہ جاتے ہیں؟ جو محکمے انہوں نے بانٹے ہوئے ہیں آپس میں. ایگریکلچر وفاق کے پاس ہے, سینٹر کے پاس ہے. الیکٹریسٹی وفاق کے پاس ہے. ایجوکیشن آپ ان کے پاس اور آپ صوبوں کے پاس ہے. اسی طرح جو صوبے ہیں, اسی طرح جو وہ فیڈرل کے آگے ادارے, سوئی گیس ہو گیا, ایف آئی ایجنسیاں ہو گئی, ڈفرنٹ, یہ سارے ادارے اسی میں آتے ہیں. باقی جو ٹیکس کلیکشن کرنی ہے ایکسائز لیول پہ, صوبائی لیول پہ, وہ پروویژن کا کام. پالیسیز بنانی ہے باقی اداروں میں, ریسرچ بیس پہ دوسرے ادارے, لیبر ادارے, ان سب کو کنٹرول کرنا ہے صوبوں نے. مین ٹیکس کلیکشن سے لے کر جو مین جتنے بھی فیڈرل انسٹیٹیوشنز ہیں, جن میں ایگریکلچر ہے, ریلوے ہے, گیس ہے, اور بھی ہیں ایجنسیز ہیں, آپ کی عسکری ادارے ہیں, وہ سارے فیڈرل کے انڈر آتے ہیں. ان سے جواب دہ اکاؤنٹیبل ہے فیڈرل ہے, ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرے گی فیڈرل کرے گی, اور صوبے صرف اپنے صوبائی اداروں کے متعلق پالیسی بنائے گی اس کے بعد. اب یہ تو کر رہا ہے پاکستان, لیکن پاکستان میں کچھ ادارے ایسے ہیں, ورکنگ ریلیشن شپ ایسا ہے کہ ان کو فیڈرل میں جانا پڑتا ہے. اصولی طور پر جو فرض کریں پنجاب کا کام ہے تو وہ پنجاب میں ختم ہونا چاہیے نا. صوبے جو آزاد ہیں, ادارے بھی ادھر ہیں, بیوروکریسی بھی ادھر ہے, سیکٹری بھی ادھر ہے, منسٹر بھی ادھر ہے, افسران سارے ادھر ہیں, تو پھر بھی ہمیں آخری اپیل کے لیے ان کے پاس جانا پڑتا ہے. یو ایس اے میں ایسا نہیں, یو ایس اے پیور 100% فیڈریشن ہے. وہ کہتے ہیں جناب ریاستیں آزاد ہیں, ہم بھی آزاد ہیں, آپ اپنا قانون بنائیں, ٹھیک ہے, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے, پالیسیز بنائیں, ہم آپ کو اس کی سپورٹ کریں گے. آپ اپنی ریاست کو اپنے انداز سے اس کو بنائیں. اب دیکھیں نا, جو ٹیکسز میں جو لا ہے وہ نیو یارک میں نہیں ہوں گے, جو کیلیفورنیا میں لا ہے وہ ٹیکسز میں نہیں ہوں گے. جو ادھر کا گورنر ہے اس نے اپنے حساب سے پالیسیز بنائی ہوتی ہیں, لیکن ان سب کو سپورٹ کرتا ہے فیڈرل, کیونکہ وہ سینٹر میں ہوتا ہے. اب کلیئر ہو گئے؟ اچھا, اس کا میں نے اس لیے بتایا تھا کہ اس کو سمجھنے کے بعد کو اس کا آٹومیٹکلی سمجھ آئے گا, کیونکہ اس میں آ گیا فرد واحد, ایک کو حکومت واحدنی کو کہتے ہیں ایک کو, اور اس میں آ گیا پاور ڈیوائڈڈ, سینٹر بھی اور صوبے بھی آ گئے. اس میں اکیلا مرکز آئے گا, سینٹر آئے گا. کلیئر ہوگا نا یونٹری سسٹم کیا ہوتا ہے. اور یہ یو کے میں بھی ہے, جاپان میں بھی ہے, ناروے میں بھی تھا یہ سسٹم, لیکن یو کے, جاپان میں اور چائنا میں بھی ایسے. چائنا بھی ایک ہی فرد واحد پارٹی, ایک ہی پارٹی ان کی, اور وہی ابھی تک جب سے چائنا آزاد ہوا وہی چلا رہے ہیں, وہی پالیسیز بنا رہے ہیں, وہی آگے لے کر چل رہے ہیں. اب اس کے بعد آتا ہے کانفیڈریشن, یہ ہوتا ہے ریاستوں میں متعلق. اچھا, یہ بڑی اہم چیز ہے. جب ریاستیں آزاد نہیں ہوتی نا, جس سے امریکہ آزاد تھا, امریکہ بیسیکلی برٹش کالونی تھا, برٹش سے آزاد ہوا امریکہ, یہ برطانیہ سے. برطانیہ اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی. یہ جو یو ایس اے ان کی کالونیاں تھیں, جب چاہیں وہاں پہ غلام بنائے ہوئے انہوں نے, اپنی مرضی سے جو مرضی کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. پورا کنٹرول تھا, ہو تھا برٹش کا. تو یہ برٹش کی کالونیاں تھیں. یو ایس اے آزاد ہوتا ہے جناب 1787 میں, ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے یہ حصہ تھا کانفیڈریشن کا, یہ ہو گیا, ویتنام ہو گیا, یہ بھی اسی کا حصہ. یعنی کہ کانفیڈریشن سٹیٹس وہ سٹیٹس ہوتی ہیں کہ جو ریاستیں اپنی مرضی سے کسی دوسری ریاست سے الحاق کر لیں. مطلب یہ, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں اپنے صوبوں سے. پاکستان کا پنجاب ہے, سندھ ہے, کے پی کی ہے, اور بلوچستان ہے. پنجاب, سندھ, کے پی کی اور بلوچستان. اب یہی سسٹم اس میں ہو کنفیڈریشن کا.
تو کیا بلوچستان اگر یہ کہہ دے کہ میں نے جی یو ایس اے کے ساتھ کولیشن کرنا ہے، میں نے یو ایس اے کے ساتھ کولیشن کرنا ہے، کیا ہو جائے؟ کے پی کی کہتا ہے جناب میں نے بامبے میں ریاست کے ساتھ اٹیچمنٹ کرنی ہے، پنجاب کہتا ہے جناب کہ جو آپ کے سیکیورٹی بارڈرز ہیں، سیکیورٹی بارڈر یعنی کہ بارڈر آپ کے لیکن سیکیورٹی انڈین آرمی کرے گی، ایسے ہو سکتا ہے؟ یہ کام کنفیڈریشن تب ہوتا تھا جب ریاستیں آزاد نہیں ہوتی. جب ریاستیں آزاد ہوئی تو انہوں نے پھر دوسری ریاستوں کے ساتھ الحاق شروع کر دیا. سوئٹزرلینڈ میں بھی یہی ایشو تھا. سوئٹزرلینڈ کا بھی یہ بہت پرفیکٹ ایگزامپل، اس پہ سوئٹزرلینڈ بھی آتا ہے، یو ایس اے بھی آتا ہے اور دوسرے ویتنام بھی آتا ہے. سوئٹزرلینڈ میں کیا تھا، چھوٹے چھوٹے جو علاقے تھے نا وہ کینٹون بن گئے تھے. کینٹونس بولتے ہیں چھاؤنی، چھوٹے سمجھتے ہیں. اگر آپ کا کہیں اتفاق ہوا ان کی جو آرمی کی ہوتی ہیں وہ کالونیز، کیا کنٹونمنٹ بولتے ہیں، اور ان کی جو کالونیز ہوتی ہیں جہاں پہ یہ کینٹ. اچھا انہوں نے اس طرح چھوٹے چھوٹے ریاستیں بالکل چھوٹی چھوٹی نارمل یعنی کہ آپ کے ایک سمجھیں کہ ایک ایریا سے کم آبادی والے جو علاقے تھے نا سوئٹزرلینڈ میں، وہ بھی اپنے اپنی مرضی سے ریاستوں کے ساتھ ملے ہوئے دوسری سابق ریاستوں سے. تو ان ساری ریاستوں نے مل کر ایک فیڈریشن کے طور پر ایک ملک بنایا جس کو نام دیا گیا سوئٹزرلینڈ. پہلے یہ ریاستیں گاؤں میں، کیونکہ پہاڑی علاقہ تھا صاحب، وہ چھوٹے چھوٹے جو گاؤں تھے وہ سارے آپس میں مل کر ایک ریاست بنے. پھر ریاست نے پھر فیڈریشن کے ساتھ دیا اور فیڈریشن کے نیچے آ کے انہوں نے اپنے ملک کا نام سوئٹزرلینڈ رکھ دیا. اسی وجہ سے سوئٹزرلینڈ میں آج بھی اگر قانون بنانا ہو تو سب سے پہلے وہ پبلک سے پوچھتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں ریفرینڈم سسٹم، جس میں پبلک آتی ہے اپنی مرضی سے. مختلف نا روڈز کے اوپر، شاپنگ مالز پہ، ہر جگہ پہ انہوں نے پولز بنائے ہوئے ہیں، آن لائن نیٹ کے اوپر بھی، موبائل کے ذریعے بھی وہ پول پہ ہی دیتے ہیں. آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر پٹ ان کرنا ہے، اپنا ویو دینا. اگر وہ قانون آسمت بننا چاہیے تو وہ بن جائے گا، نہیں بننا چاہیے تو اس کے متعلق آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو بتانا. پھر جتنی میجورٹی اس کے حساب سے ہے کہ اگر قانون بنانا ہو تو بنا دیں گے، اگر چینج کرنا ہو چینج بھی کر دیں گے، اگر انہوں نے ختم کرنا ہو تو ختم بھی کر دیں گے. لیکن اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ ہے پبلک کا شامل ہونا. پبلک اوپینین لازمی آتا ہے. یہ جناب یونیٹری، فیڈریشن، کنفیڈریشن اور آگے آتا ہے آپ کا سسٹم. یہ یونیٹری، فیڈریشن اور کنفیڈریشن یہ ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. وہ سسٹم کون سا ہوتا ہے؟ ایگزیکٹو لیول، یعنی کہ آپ کے انتظامی لیول. میں نے ایک بات بتائی تھی آپ کو، سوورنٹی کے حساب سے بتایا تھا کہ جن ملکوں کی سوورنٹی ہے وہ ملک تگڑے ہیں، اور جہاں ریاست تگڑی ہے وہاں پہ حکومت تگڑی ہے. حکومت ہے تو ریاست ہے، اگر ریاست نہیں ہے تو حکومت بھی نہیں ہے. تو یہ سارا نظام چلتا ہے سسٹم کے تحت. سسٹم نہیں ہوگا تو کیسے امپلیمنٹ کروائیں گے؟ تو ان اسپیشلی یہ دونوں، ان دونوں کا اس کے ساتھ گزارا ہے. اگر یہ سسٹم نہ ہو دونوں ناکام. سسٹم میں کیا آتے ہیں؟ جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں، آئینی ادارے وہ آتے ہیں، انتظامی لیول پہ ادارے آتے ہیں، ریاستی لیول پہ آتے ہیں، عسکری لیول پہ آتے ہیں. اگر یہ ان کی سپورٹ ہی نہ کریں تو کیا چلے گا ملک کبھی؟ ختم ہونا. تو سسٹم کو بھی اس سسٹم کے ساتھ چلنا پڑے گا تو ہی نظام چلے گا. اگر سسٹم بھی ساتھ نہیں چلے گا تو نظام فلاپ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا. سمجھ آئے گی یہاں تک؟ تو مجھے یہ بتائیے گا فضل، یونیٹری کیا ہوتا ہے جی؟ وحدانی. اور فیڈریشن علی، کنفیڈریشن اور سسٹم. اگر یونیٹری میں جو مین چیز وہ کیا ہے؟ سینٹر. شاباش. فیڈریشن میں مین چیز کیا ہے؟ اور کنفیڈریشن میں جو ریاستوں کے متعلق، اور سسٹم میں ایگزیکٹو نظام.
ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تو کوئی کوشچن ہے تو کنسیپٹ کلیئر ہے اس کا یونٹ؟ اب لکھتے ہیں، لکھیں جی انٹروڈکشن لکھیں. یونیٹری means government and relationship to a system of executive, legislative and judicial powers. If each state in a body of state are central authority, unitary government is a single set of government. For example, برطانیہ، ڈنمارک and France. Unitary government is different from federal government and also divided in center with units. The great example is USA and other American states. ٹھیک ہے جی، کلیئر جی. یہاں پہ نیکسٹ لکھے جی. یہ اسکیچ بنا لینا تھا، یہ ٹیبل آپ کے جو بنایا تھا یہ آگے آگے جناب کریکٹرسٹکس آگے. پہلا ہے کانسٹیٹیوشن. کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے جی؟ کانسٹیٹیوشن آئین لکھے جی، یعنی کہ عینی طور پر یونیٹری گورنمنٹ اس کا کیا کردار ہے. لکھے جی، ان یونیٹری گورنمنٹ there is a no special need for a written constitution because there is no division of powers. Because there is no division of powers with all others powers. پاورفل گورنمنٹ سیکنڈ پوائنٹ ہے، پاورفل گورنمنٹ، یعنی کہ یہ جو حکومت ہوگی نا بڑی طاقتور ہوگی. ظاہری بات ہے بیٹا اس میں کمپٹیشن میں کوئی نہیں ہے، پاور کی تقسیم ہی نہیں ہو رہی، ایک ہی فرد واحد کے پاس پاور ہے، وہ جو چاہے بنا دے، جس طرح کا چاہے آئین بنا دے، جس سے مرضی جو ادارے کو پوچھے وہ جواب دے ہوگا. کورٹس اس کو نہیں پوچھتی، تو اس کا مطلب یہ اس کے کمپٹیشن میں کوئی نہیں ہے. تو وہ پاورفل گورنمنٹ ہوگی نا جس کے پاس ساری پاورز ہوں گی ایک ہی بندے کے پاس. اگر یہ پاورز آگے تقسیم ہو جاتی، پاور شیئر ہو جاتی، ڈیوائڈ ہو جاتی، پھر مسئلہ ہونا تھا. جیسا کہ ہمارے
ہاں پاکستان میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے پالیسی بنائی، پرنسپل سیکرٹری نے چیف سیکرٹری کو کہنا ہے، چیف سیکرٹری نے آگے بیوروکریسی کو کہنا ہے، بیوروکریسی نے آگے اپنے کمشنر کو کہنا ہے، کمشنر نے آگے اپنے جو ڈسٹرکٹ آفیسر ہیں ان کو کہنا ہے، پھر جا کے یہ امپلیمنٹ ہونا ہے، پھر لوگوں کو اویئرنیس آنی ہے، پھر جا کے اس پر کام شروع ہونا ہے۔ یہ چین آف کمانڈ ہے نا جو پاور کی اوپر سے نیچے تک، اس میں معاملات ڈیلے بھی ہوتے ہیں اور سیدھے میں نہیں ہوتے۔ اس میں یہ ہے پاور شیئرنگ کو نہیں، سیدھا آرڈر، جو چاہے قانون بنایا ہو اس قانون کو اسی وقت امپلیمنٹ کر دیا۔ اسی لیے یو کے میں آپ کو پتہ ہے ڈیولپ کنٹری ہے، تو ابھی تک اسٹل ان کا کامیاب جا رہا نظام، یہی نظام ہے ان کا۔ تو اسی وجہ سے یو کے از دا بیسٹ ایگزامپل فار دس یونیٹری گورنمنٹ۔ اوکے دیکھیں یونیٹری گورنمنٹ آل alone legislative powers under the one single government۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے فلیکسیبلٹی۔ اچھا فلیکسیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ دو قسم کا بیٹا آئین ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فلیکسیبل اور ایک ہوتا ہے نان فلیکسیبل، یعنی کہ لچکدار اور غیر لچکدار۔ لچکدار کا مطلب یہ ہے کہ وہ قانون بنانے میں، امینڈمنٹ کرنے میں، تبدیل کرنے میں اور ختم کرنے میں مکمل فلیکسیبلٹی ہوتی ہے، ایزی ٹو ایکسیس ہوگی، ایزیلی وہ کر سکتا ہے۔ اگر ہو نان فلیکسیبل تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب قانون پاس کرنا ہو تو اس کے لیے باقاعدہ ایک تھرو لیگل پروسیجر ہے۔ جیسا کہ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو، ہمارے ملک میں قانون پاس کرنا تو کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے پاس ہو جائے۔ اب امریکہ میں ایسا نہیں ہے، امریکہ میں سب سے جو ڈینجرس کام ہے وہ ہے قانون پاس کرانا۔ اتنا غیر لچکدار ہے، اتنا غیر لچکدار ہے کہ جب سے 1787 سے امریکہ آزاد ہوا ہے، وہاں سے لے کر 2022 تک تقریباً 22 سے 25 امینڈمنٹ ہوئی، صرف 200 سال 200 250 300 سال سے بھی زیادہ ٹائم ہو گیا امریکہ، تو صرف اس کی اتنی ہوئی ہیں امینڈمنٹ۔ ہمیں صرف 75 ایئرز ہوئے، ہم نے ریکٹس لگا دی ہیں، جس کا دل کا جس کا ہاتھ پڑتا ہے اپنی مرضی کا قانون بناتا جائے۔ ابھی ریسنٹلی نیب کا جو قانون ہے آپ کے سامنے، کوئی ڈبیٹ نہیں، کوئی عوام کو پتہ ہی نہیں، عوام کو اویئرنیس ہی نہیں، اپنی مرضی سے آئے، ووٹنگ کی، بل پاس کیا، قانون کا حصہ بنا دیا اور فائدہ اٹھا لیا۔ تو یہ چیز سیم اس میں ہو رہی ہے، یو کے میں بھی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں ایک طریقہ کا ڈیفرنٹ ہے، اس میں وہ باقاعدہ شامل کرتے ہیں، اوپینینز لیتے ہیں، اتنی فاسٹلی نہیں وہ لا پاس کرتے، لیکن ہماری کنٹری اس کام میں بہت آگے ہے۔ تو وہ یعنی کہ ابھی آپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور قانون بن کے آپ کے سامنے بھی آ جاتا ہے، اتنا فلیکسیبل ہے۔ اچھا جی لکھیں گے، دا سینٹرل گورنمنٹ alone has the power to amend the constitution with flexible Along has the power to constitution power to amend constitution with flexible legislations بیٹا نیکسٹ ہے سنگل یونیفارم ایڈمنسٹریشنز، یعنی کہ جب سینٹرل گورنمنٹ ہی فرد واحد کے پاس ہے نا، وحدانی حکومت ہے، تو انتظامیہ بھی تو اسی کے پاس ہی، تو واحد کے پاس ہی ہوگی نا، اور وہ جو انسٹرکشنز دے گا، جو پالیسیز بنائے گا، وہ اپنے انتظامی لیول پہ ان کو آرڈر دے گا، ان کو انسٹرکشنز دے گا
کہ اس چیز کو اس کے مطابق کریں تو وہ کریں گے. یعنی کہ انتظامی لیول پاور بھی اس کے پاس ہے اور سینٹرل لیول پہ بھی اس کے پاس پاور اسی ایک کے پاس ہی ہے, فرد واحد, جسے ہم کہتے ہیں وحدانی حکومت. ٹھیک ہے, لکھیں جی اس میں یونیٹری گورنمنٹ is a system which run by a single executive, single legislatures and single judicial system. Next are local government. A unitary system is based on local government and created between powers by the central government. یہاں تک ہمارے پوائنٹ تھے, کریکٹرسٹکس تھے یونیٹری کے. ٹھیک ہو گئے. یعنی کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی وہ ہے یونیٹری, فرد واحد ہے, وحدانی حکومت ہے, پاور ساری وحدانی کے پاس ہے, فلیکسیبلٹی بھی اسی, سنگل یونیفارم ایڈمنسٹریشن یعنی کہ انتظامی لیول بھی وہی ہے اور مقامی لیول پہ بھی وہی ہے. اب ہم نے کرنے ہیں, یہ ہو گئے یونیٹری کے کریکٹرسٹکس ہو گئے. اب آگے ہم نے کرنا ہے فیڈرل کے. فیڈرل کیا میں بتایا تھا, فیڈرل ہوتا ہے وفاقی پارلیمنٹ سسٹم ہوتا ہے. یعنی کہ اس میں جو پاور کا فلو کن دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے فیڈرل کا, کہ فیڈرل کا پاور سسٹم ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے نا. یس, یعنی کہ اس میں آتا ہے 2 پاور سسٹم آتا ہے, ایک سینٹرل دوسرا پروویژنل, یعنی کہ صوبائی لیول پہ اور مرکزی لیول پہ. ٹھیک ہو گئے. تو یہ لکھیں ہیڈنگ 2 سیٹ آف گورنمنٹ. 2 سیٹ آف گورنمنٹ کیا ہوتی ہے جی, سینٹرل اور پروویژن لیول پہ جو بیس کرے اسے ہم کہتے ہیں 2 سیٹ آف گورنمنٹ. لکھ لیں The union of these 2 sets on governments makes central and provisional government is called فیڈریشن. اچھا, اس کا جو کانسٹیٹیوشن تھا وہ تھا یونیٹری. ٹھیک ہے نا, اس کا تو یونیٹری آ گیا نا. اس کا کانسٹیٹیوشن کیا ہوگا, فیڈرل. شاباش. فیڈرل, اور اس میں کانسٹیٹیوشن آئے گا فیڈرل. فیڈرل میں کیا تھا, 2 پاور سسٹم تھا. کون سے, پروویژنل اور ہاں, تو دونوں مل کر قانون سازی کریں گے. دونوں مل کر آئین کو ریپرزینٹ بھی کریں گے اور قانون سازی کریں گے. دونوں کا کردار اس میں آئے گا. لکھیں جی, فیڈرل سسٹم اینڈ پروویژنل سسٹم آر delegated by the constitution. Delegated
بائی دا کانسٹیٹیوشن. بیٹا ڈیلیگیٹڈ کیا ہوتا ہے؟ اپنی طاقت اختیارات کو آگے فارورڈ کر دینا، اختیارات کو تقسیم کر دینا، آگے اختیارات کو بانٹ دینا، ٹھیک ہے، پاورز کو آگے شیئر کر دینا، اسے کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ. نیکسٹ ہے جی ڈسٹریبیوشن آف پاور یا ڈویژن آف پاور کر لیں، ڈویژن آف پاور لکھ لیں. اب ظاہری بات ہے اس میں پاورفل گورنمنٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ڈویژن تقسیم ہو جاتی، ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. جو پاور کا فلو ہے، جو شیئر آف پاورز ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، سینٹر میں اور پروینس میں. یہی چیز لکھنی ہے ہم نے. لکھیں جی گورنمنٹل پاورز آر division by the constitutions between the central government and provisional government. اور بیٹا میں جو ہیڈنگ لکھنے لگا ہوں نا، یہ آپ کے لیے کافی ہے. اگر جب آپ کو فرق پتہ کرنا ہونا کہ فرق کیا ہے فیڈرل کا، تو یہ لازمی آپ کو یاد کروائے گی. سپریم کورٹ یہ ہے فیڈرل کا ریپرزینٹیو ادارہ، سمجھ گئے؟ سپریم کورٹ وہیں ہوگی جہاں پہ فیڈرل ہوگا، جہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ ہوگی، جہاں پہ مرکزی حکومت ہوگی. اور پاکستان کی جو مرکزی حکومت ہے وہ اسلام آباد میں، اور یہ سپریم کورٹ ادارہ ہو گیا فیڈرل کا. جو بیٹا صوبائی لیول پہ ادارے ہوتے ہیں، ان کی جو آخری جو کورٹ ہے صوبوں کی، وہ ہوتی ہے ہائی کورٹ، اور ہائی کورٹ سے آگے جو آخری پوائنٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے سپریم کورٹ. یہاں پہ آگے کانفلکٹ پیدا ہوتا ہے. یہ ہے وہ کانفلکٹ جو یو ایس اے اور پاکستان کے بٹوین ہے. یو ایس اے کہتا ہے کہ پنجاب کا کیس ہے، مثال دے رہا ہوں، پنجاب کا کیس ہے تو پنجاب کی ہائی کورٹ تک رہنا چاہیے نا. آپ صوبوں کو جو آزاد کر دیا ہے، تو جو صوبائی ادارے ہیں اس میں تو ہائی کورٹ آتی ہے، تو ہائی کورٹ ہی آخری ہونا چاہیے پوائنٹ فیصلہ کرنے کے لیے. اور جو فیڈرل لیول پہ کیسز ہوں گے ان کو ڈیل کرے گا یہ صوبائی لیول پہ کرے گی ہائی کورٹ، اور فیڈرل لیول پہ وہ یو ایس اے یہ کہتا ہے، اور ایسا وہ کر بھی رہا ہے. میں نے ایگزامپل بھی دی کہ جو نیو یارک کے کیسز ہیں وہ نیو یارک کے اندر ہی ہوں گے، واشنگٹن میں نہیں کلیئر ہوں گے. جو کیلیفورنیا کے مسائل ہیں وہ کیلیفورنیا کے اندر ان کی ہائی کورٹس میں ہوں گے. ہمارا پرابلم یہ آتا ہے کہ ہماری پاور شیئرنگ ہونے کی وجہ سے، ڈویژن آف پاور بڑھنے سے، آگے تقسیم کرنے سے، یہ پاور اینڈ تک آ جاتی ہے سپریم کورٹ کے پاس. یہ ہے کانفلکٹ یو ایس اے کا اور پاکستان کا. حالانکہ دونوں ریپرزینٹ کر رہے ہیں فیڈریشن کو، لیکن وہ پراپر 100% ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور یہ کانفلکٹ پیدا کر دیتا ہے یہاں پہ آ کے. ٹھیک ہو گیا؟ لکھیں گے ٹو مینٹین in practice the supremacy of the constitution, every federal state must have Supreme Court. Every federal state must have Supreme Court. یعنی کہ جو فیڈرل کی گورنمنٹ آئے گی وہاں پہ سپریم کورٹ کا ادارہ لازمی ہوگا. یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اب سمجھ آئے نا فرق کیا تھا وہ یونیٹری کا اور فیڈریشن کا. نیکسٹ ہے بیٹا ریٹن اینڈ ریچڈ لا. ریٹن اینڈ ریچڈ لا. اچھا بیٹا ریچڈ کسے کہتے ہیں؟ سخت کو. یعنی کہ اسے آپ ریجڈ بھی لکھ لیں، نان فلیکسیبل بھی لکھ لیں. یہ سخت ہوتا ہے، یعنی کہ جس میں فلیکسیبلٹی نہیں ہے. بھائی لا ریٹن میں ضرور ہوگا
لیکن فلیکسیبل نہیں ہوگا. وہ فلیکسیبل اس وجہ سے تھا کیونکہ وہاں پہ یونیٹری سسٹم تھا, فرد واحد کی گیم. یہاں پہ پاور شیئرنگ ہو جاتی ہے. جب پاور شیئرنگ آ جاتی ہے پھر ہر ایک کی مرضی کو اور اس کے پوائنٹ آف ویو کو بھی شامل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اس لیے اس کے آئین میں کوئی زیادہ فلیکسیبل نہیں ہے, نان فلیکسیبل ہے. تو فیڈرل میں جب بھی فیڈریشن میں ایک چیز بتا دوں آپ کے لیے, ایک اور علم میں اس میں اضافہ ہو جائے گا. جو انڈیا ہے نا, انڈیا کے علاوہ کیسے ہے؟ انڈیا دونوں کا مکسچر ہے. پاکستان تو فیڈریشن کر رہا ہے نا, انڈیا کر رہا ہے یونیٹری اور فیڈریشن دونوں کو ملا کے قانون بنایا. یعنی کہ اس کی ریاستیں بہت زیادہ, اس کے صوبے بڑے زیادہ. انہوں نے کیا حل نکالا کہ فیڈرل کے معاملات ہم سنبھالتے ہیں, یونیٹری پہ وہ کر لیتے ہیں, ریاستیں کر لیتے ہیں. تو دونوں کو ملا کر انہوں نے اپنا آئین بنا دیا, فیڈریشن اینڈ یونیٹری. ہمارا اکیلا فیڈریشن ہے. یہ فرق ہے. کلیئر ہو گیا نا, انڈیا امریکہ کا, پاکستان کے لا کا. تو اس میں نان فلیکسیبل ہے, یہ آسانی کے ساتھ امینڈمنٹ اس میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے پہلے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا, پھر لا پاس ہوگا. ٹھیک ہوگا جی, لکھیں. دا فیڈرل کانسٹیٹیوشن being a complicated contract, the supreme law of the land, being a complicated contract and the supreme law of the land is a written and rigid one. Dual citizenship. ڈیول سٹیزنشپ کیا ہوتی ہے؟ فیڈریشن میں ڈیول سٹیزنشپ اسے کہتے ہیں کہ جو ریاستیں فیڈریشن میں داخل ہو جاتی ہیں, یعنی کہ ریاست کا حصہ بن جاتی ہیں, ریاست کو سمجھ لیتی ہیں, وہ ریاستیں جب دوسری ریاستوں کے ساتھ مل جاتی ہیں, چاہے وہ صوبائی لیول پہ ہے چاہے وہ فیڈرل لیول پہ ہے. فار ایگزامپل جی بی تھا, گلگت بلتستان میں شامل ہوا. فاٹا کا علاقہ ٹرائبل ایریا تھا, وہاں پاکستان کا لا نہیں لگتا تھا. وہ اپنا لا سسٹم تھا ان کا, پہاڑی لوگوں کا اپنا کلچر تھا ان کا. وہ وہاں پہ کوئی ان کا نظام سب کچھ ان کو خود ان کے اپنے ہاتھ میں تھا. وہاں پہ نہ کورٹ سسٹم ہے نہ پولیس سسٹم ہے, وہ سارا کچھ خود ہی کرتے ہیں. جرگا سسٹم ہے, یعنی کہ سمجھ لیں کہ جو جرگے کا اس نے سارے فیصلے کرنے کسی کے حق میں یا خلاف میں, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور امن کے ماحول کو قائم رکھنا بھی اسی کا کام تھا. تو وہ ریاست کر کہتی ہے, فاٹا کہتا ہے کہ ہمیں جی ہم پیدا یہاں پہ ہوئے, مرے بھی ہم, قربانیاں بھی یہاں پہ تھیں, ہمیں اب آئی ڈی کارڈ نہیں دے رہے پاکستان کے, ہمیں کیوں علاقہ غیر کہا جا رہا ہے, کہ ہم نے جینا مرنا ہے اس کے ساتھ. ہمارے گھروں پہ چھتوں کے اوپر پاکستان میں جھنڈے لگے ہوئے ہیں, ہمیں ریاستی شہری کیوں نہیں مانتے بھی آپ. تب یہ ڈیول سٹیزنشپ سسٹم آتا ہے کہ جو ریاستیں چاہتی ہیں کہ وہ فیڈرل کا حصہ بنے, وہ قانون کا حصہ بنے, ملک کا حصہ بنے, تو اگر وہ صوبائی لیول پہ آیا تو وہ صوبائی پہ آ جائے گا, اگر کوئی فیڈرل لیول پہ آیا تو وہ فیڈرل کا ہو جائے گا. بات کلیئر ہو گئی کہ ڈیول سٹیزنشپ کا مقصد کیا ہے. ایک علاقہ ہے پاکستان کا کوستان علاقہ ہے, کوستان شاید کسی کو پتا ہو, اس کا بھی یہی سین ہے. گلگت کا بھی یہی سین ہے. اب جا کے اس کو صوبہ اس کو رائٹ مل گیا ہے, یعنی کہ گلگت بلتستان کو ہم صوبہ کہہ سکتے ہیں, پاکستان کا 5واں صوبہ. تو وہ بھی آگے لا کے اندر. تو وہ جو جی بی ہے وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے فیڈرل کو, کیونکہ وہاں پہ صوبہ بن چکا ہے. صوبے میں جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہ صوبے کا ہوتا ہے, جو گورنر ہوتا ہے وہ فیڈرل کا نمائندہ ہوتا ہے. جہاں بھی ابھی بھی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ
پنجاب میں جو گورنر ہے وہ فیڈرل کا ہے، ایسے ہی ہے، اور جو وزیر اعلیٰ ہے وہ صوبائی حکومت کا ہے۔ اسی طرح کے بی کی بھی ایسے ہے، بلوچستان میں بھی ایسے ہے، تو جی بی میں بھی ایسے ہی ہے۔ وہاں گورنر ہمیشہ فیڈرل کا ہوتا ہے، وفاق کا ہوتا ہے، اور جو وزیر اعلیٰ وہ صوبے کا ہوتا ہے۔ تو یہ کرتے ہیں ویلکم ان کو جو ریاستوں کا حصہ بننا چاہتے ہیں، یعنی کہ بٹے ہوئے تھے نا آپس میں، کوئی ریاستی میں پہ آ رہا تھا اور کوئی فیڈرل پہ آ رہا تھا، دونوں کو انہوں نے ویلکم کر کے ریاست کا حصہ بنا دیا، اور اس کو بھی ملک کا حصے میں اہم کردار ادا کرنے کے لیے اپرچونٹیز فراہم کر دی گئی۔ تو یہ ہے ڈیول سٹیزن شپ، دوہری شہرت، ٹھیک ہے جی۔ اب لکھیں جی، ان اے فیڈرل اسٹیٹ there exist some sort of double citizenship and agencies. This means that a citizen has to show both to the provisional and federal government. آگے آگے جی ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو، ڈیفینسو پوائنٹ آف ویو، فیڈرل گورنمنٹ لکھ لیں، فیڈرل گورنمنٹ از ویری یوزفل فرام دی ڈیفینسو point of view and it control the boundary of state. آگے جی ڈفرنس آ گیا ایک فیڈریشن اور کانفیڈریشن کا، یہ ہو گیا بیٹے اس لیے ڈفرنسز وہ اکثر پوچھ سکتا ہے، الگ سے نوٹ آ جاتا ہے کہ ڈفرنس بٹوین دا فیڈریشن اینڈ کانفیڈریشن، تو ہم نے بتانا کہ ڈفرنس کیا کیا ہے اس میں بٹوین دا فیڈریشن اینڈ کانفیڈریشن۔ کانفیڈریشن پہلا ہے سوورنٹی، سوورنٹی کیا ہوتی ہے؟ شاباش۔ تو فیڈریشن کی کیا ہو گئی خود مختار کی؟ سوورنٹی کیا ہو گئی فیڈریشن کی؟ یعنی کہ فیڈریشن میں سوورنٹی تو آئے گی نا، سینٹرل اینڈ پروویژنل گورنمنٹ آ گئی، دونوں تھے نا مرکزی، یہ سوورنٹی ہے دونوں، اس کو پورے فیڈریشن پورے ملک کو پوری اسٹیٹ کنٹرول کرتا ہے، وہ کس طرح کہتا ہے پروویژن۔ اس کی کیا ہوگی
کوپریٹیشن تو یہ نا کہ دیگر ریاستوں کے ساتھ تعلقات بنانا. جیسے میں نے اگزامپل دی, کوئی بھی صبح اٹھ کے کہہ دے بلوچستان کی جناب میں نے امریکہ کے ساتھ ہلاک کرنا ہے یا اس کے ساتھ ایفیلیشنز کرنی ہے, تو کیا ہو جائے گی؟ فیڈرل کرنے دے گا اس کو؟ تو پھر سوورنٹی کیا ہوگی اس کی؟ اس کی سوورنٹی ہے کہ یہ اپنے جو گورنمنٹ ہے اس کو آنسریبل ہے کہ وہ ادرس کنٹری ہیں اس کے ساتھ ایفیلیشنز کرے. اگر فرض کریں صبح اٹھ کے کہتا ہے جناب میں نے انڈیا کے ساتھ ملنا ہے, تو جو حکومت چل رہی ہے ملک کے اندر, کیا وہ اس کو پرمیشن دے گی؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کی سوورنٹی اس میں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو جواب دیں. اگر میں نے کسی غیر ممالک کے ساتھ ملنا ہے تو اس کے لیے وہ جواب دے. اس کی خود مختاری کس میں آتی ہے؟ آئین کے لحاظ سے مرکزی اور صوبائی لیول پہ, کیونکہ فیڈریشن پورے ملک کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے, پورے ملک کی باغ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اسی نے سوورنٹی کو کنٹرول کرنا تھا. اور آپ کو پتہ ہے جب 2003 سے لے کر 2016 تک پاکستان میں بڑے ڈرون اٹیکس ہوئے, بم بلاسٹ ہوئے, ٹیررسٹ ایکٹ ہوئے, دہشت گردی کارروائیاں ہوئی, کیوں ہوئی؟ کیونکہ ہماری سوورنٹی کو انہوں نے چیلنج کیا. ہم نے خود ان کو کہا نا کہ آئے, کوئی باہر سے آئے, وہ جہاز کوئی باہر سے آئے, وہ آپ کے جو لوگ ہیں ان کو مار کے چلا جائے, تو اس کا مطلب سوورنٹی تو ہے ہی نہیں. سوورنٹی تو یہ ہے, اصول یہ ہے کہ اگر کوئی ایون ڈیٹ کے کوئی پیسنجر ایئر پلین بھی ہے, وہ بھی اگر ایمرجنسی بیسس پہ اگر آپ کے ملک میں داخل ہونا چاہتا ہے تو پرمیشن لیتا ہے. وہ جب اس کو پرمیشن ملتی ہے پھر وہ لینڈ کر سکتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو دی ہے اس کی اگزامپل. دوسری ایون ڈیٹ کے اگر شخص بھی, کوئی شخص آپ کے بارڈر کی لمٹ کو کراس کرتا ہے, اندر آتا ہے, تو آپ کے پاس اختیار ہے کہ اپنی سوورنٹی کو یوٹیلائز کر کے چاہے اس کو مار دیں, گرفتار کر دیں, چھوڑ دیں, اٹس اپ ٹو یو. کیونکہ وہ جواب دے, وہ جس ملک کا ہوگا پھر اس ملک کو جواب دینا پڑے گا. یہ ہوتی ہے سوورنٹی. جن ملکوں نے دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں اپنا نام شامل کیا, ان کی سوورنٹی بہت تگڑی ہوتی ہے. اور جس ملک کی سوورنٹی نہیں ہے بھائی, وہاں پہ کوئی بھی کچھ بھی کر جائے تو وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو سوورنٹی کسی بھی کنٹری کے لیے بہت اہم پارٹ ہے. سوورنٹی اس کے بغیر تو ختم ہو جائے گی. آپ کی ریاستی خود مختاری ہی ختم ہو گئی تو آج امریکہ آ رہا ہے, کل کو بنگلہ دیش بھی اٹھ کے آ جائے گا جناب اس پر اٹیک کرو, خیر ہے. تو سوورنٹی جس ملک کی تگڑی نہیں ہوگی وہ ملک تگڑا کبھی نہیں ہوگا. سر یہ کشمیر ہے, ہاں یہ آدھا ہمارے پاس ہے, آدھا انڈیا کے پاس ہے. جی جی, وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے, تو وہ اس کے لیے میجورٹی بھی چاہیے نا. میجورٹی ساری کیے تو پھر ہے نا. سر اتنی عوام ہے سارے پاکستان کے. وہ میں بتاتا ہوں آپ کو, ذرا لیکچر ختم ہونے دیں ایک تیسرا, کیونکہ وہ لمبی ڈبیٹ ہے. چلو ایک دفعہ صرف یہ 3-4 کل ان شاء اللہ سوال کو مجھے یاد کروانا ہے سلیکشن کے بعد آپ نے. اچھا نیکسٹ پوائنٹ ہے جی, آرگنائزیشنس کیا ہوتی جی؟ آرگنائزیشن کیا ہوتی ہے, کیا فرق آئے گا فیڈرل کا اور اس کا؟ یہ جو تنظیمیں ہوتی ہیں فیڈرل میں کس کے انڈر آئیں گی جناب؟ فیڈرل میں کس کے انڈر آئیں گی؟ سینٹرل اور پروویژن, کیونکہ دونوں آئینی طور پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, دونوں کے پاس لا کی پاورز ہیں. تو آرگنائزیشن کس کے کنٹرول آئے گی؟ سینٹرل اور پروویژن پہ. اس میں کہاں پہ آئے گی؟ اس میں بتائیں, کانفیڈریشن میں کہاں پہ آئے گی؟ اس میں بیسیکلی وہ جو ریاست میں, ہاں بالکل اسٹیٹس, ریاستوں میں جو اسٹیٹ اس کی جو اسٹیٹ چاہ رہی ہے کہ ہم نے الگ ہونا ہے, سیپریٹ ہونا ہے, ملک سے الگ ہونا ہے, تو اس کے لیے آ رہی ہے. پھر اس میں آتا جی نیکسٹ پوائنٹ ہے, اس میں پاور. اس میں پاور کس کے پاس آ گئی؟
گڈ. اور اس میں اسٹیٹس کے پاس ہوتی ہے. اسٹیٹ یوٹیلائز کرتی ہے نا کہ ہمیں الگ ہونا چاہیے آپ سے, لیکن وہ صرف پاور کا بتا سکتی ہے, وہ فیڈرل کے اندر, اور وہ یوٹیلائز نہیں کر سکتے کیونکہ وہ حکومت کو جواب دہ ہوتی ہے. یہ تو خود حکومت ہے فیڈرل, تو سینٹر بھی اور پروویژنل بھی, یہ تو دونوں اکاؤنٹیبل ہیں. ان کو اکاؤنٹیبل کرنے کے لیے فیڈرل سے بات کرنی پڑے گی. اگر بلوچستان کہتے ہیں ہمارے ساتھ بارڈر اور ساتھ ایران لگتا ہے تو کائنڈلی ہمیں شامل کر دیں, ایران میں کر دے گا, نہ ایران کرے گا نہ پاکستان مانے گا. تو کہہ سکتے ہیں لیکن اختیارات پاور شیئرنگ فیڈرل کے پاس. پھر جناب اس میں آتا ہے جی ممبرشپ. یعنی کہ ممبرشپ مطلب ہے کہ جو عوام ہے وہ کس کے تابع دار ہے. دونوں میں عوام کس کے تابع دار ہوتی ہے. فیڈریشن میں ممبرشپ یعنی کہ تابع دار قانون کی پاسداری کس کی کرتی ہے, وہ فیڈرل لا کی. ممبرشپ اس کی ہے جو الحاق ہے, ممبرشپ ملاد ہے الحاق کرنا, ٹھیک ہے. عوام الحاق کرتی ہے فیڈرل کے ساتھ, تبھی تو ملک چل رہا ہے نا. لیکن آپ اور ہم ہیں, ہمارے جو الحاق پاکستان کے ساتھ ہے, اور پاکستان میں نظام کون سا ہے, فیڈرل نظام ہے. اور فیڈرل میں جو پاورز ہیں وہ دونوں کس کے پاس آ گئی, سینٹر میں بھی اور پروویژن میں. تو عوام دونوں میں, صوبے میں بھی ہے فیڈرل میں بھی ہے, تو ریپرزینٹ کر رہی ہے حکومت کو, حکومت کے تابع ہے, حکومت کے انڈر ہے. یہ کس کے انڈر آئے گی, کانفیڈریشن. یہ رضاکار طور پہ آئے گی نا, انڈیپینڈنٹ ہے. یہ تو ممبرشپ ہوتی ہے نا, رکنیت سازی, رکن بنانا, کارکن بنانا, آرگنائز کرنا. تو یہ تو آ گئی فیڈرل کے اندر, کیونکہ فیڈریشن ہے, حکومت ہے, لا ہے, کانسٹیٹیوشن ہے. اس کا تو کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہے. یہ تو اٹامنی ایک سمجھے کہ اٹامنی سمجھے سسٹم ہے, اٹامنی اسٹیٹ ہے جو اپنی مرضی سے کسی کو ویلکم کرے ریاست میں یا اس کو شامل کرے, لیکن رضاکارہ طور پر, یعنی کہ ٹیمپریری طور پر, پرماننٹ نہیں کر سکتی. کوئی بھی اس کا لا نہ پرماننٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی اس کا اقدامات, کوئی بھی کام اس کا پرماننٹ نہیں ہو سکتا, یہ سارا ٹیمپریری ہوتا ہے. ٹھیک ہوگا یہاں پہ کانفیڈریشن کا. آگے کا جناب سینٹرل اتھارٹی. سینٹرل اتھارٹی, سینٹرل اتھارٹی کس کے پاس جناب, اس کی سینٹرل اتھارٹی فیڈرل کے پاس. شاباش, وجہ سے. اور اس کی سینٹرل اتھارٹی کس کے پاس ہوگی, ہاں وہ صرف ان ممالک کے ساتھ ہوگی جس میں بہت کمزور پوائنٹ آف ویو کہہ لیں گے, ویکر پوائنٹ آف ویو اس کی اتھارٹی, یعنی کہ اس کے پاس اتھارٹی نہیں جو ہے وہ ویک ہے. مطلب وہ کسی اور ریاست سے بھی کرے تو پھر بھی آنا تو اسی کے پاس ہی ہے نا, یہ کہے گا تو آگے جائے گا. تو اس میں آ جائے گا ویکر اتھارٹی. اینڈ پہ آ گیا جناب کنکلوژن. یہ کمپنی بیٹا لکھ لیں, ابھی لکھیں, اور ذرا ایک دفعہ نا جو میں نے پوائنٹ بتائے ہیں وہ کائنڈ ریڈنگ کر لیں تاکہ کنسیپٹ اور کلیئر ہو جائے. اس کو بلا کے لاؤ اجاز کو لیں.
اسی طرح کنکلوژن اپنے اپنے الفاظ میں